अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ हिना सलमान। बहुत ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं। ख़बर ये है कि ईरान और इसराइल की जंग में है, दोनों फरीकैन ने आपस में सीज़ फायर जो है उसका जो मुतालबा किया था, अब वो मुतालबा पूरा हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप की एक जो स्टेटमेंट सामने आई है तो कांग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ द कंट्रीज़ जिन्होंने सीज़ फायर पर अपनी आमादगी ज़ाहिर की है, और ना सिर्फ ज़ाहिर की है बल्कि कशीदगी को रोका गया है। और अगर हम थोड़ी सी सीज़ फायर की डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये कहा गया है कि इसराइल एक मशरूत और मरहलेदार जंग बंदी पर रजामंद हो गए हैं, जिसके तहत ईरान 6 घंटे के बाद बल्कि इसराइल 12 घंटे के बाद जंग बंदी जो है वो बाकायदा ज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी किया जाएगा। मगर इसके बरक्स एक अनक्लैरिटी है इधर, बिल्कुल जो क्लैरिटी सिचुएशन नहीं है वो ये है कि ईरानी वज़ीर आज़म ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची ने भी रस्मी जंग बंदी मुआहदे की तरदीद करते हुए कहा है कि ईरान सिर्फ एक शर्त पर हमले रोकेगा कि इसराइल तेहरान के वक्त के मुताबिक 4 बजे तक हमले बंद कर दे। तो अभी जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हैं, और इस वक्त ये है कि ईरान ने कतर और इराक़ में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को मिसाइल हमलों का निशाना बनाया था, जबकि कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी बहुत ज़्यादा धमाके सुने गए हैं। तो कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन। और ये डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट है ये भी सामने आई है, मगर इसके बरक्स ईरानी सफारत खाने से या ईरानी जो है ओहदेदारान से अभी तक कोई जो है सिचुएशन नहीं है, क्लैरिटी नहीं आई कि क्या सूरत हाल है। तो कतरी वज़ीर आज़म की जो कोशिशों के बाद इस जंग बंदी का जो है इनकाद हुआ है, और अमरीकी सदर ने कतरी के अमीर को खुसूसी दरख्वास्त की थी कि वो ईरान पर जंग बंदी के लिए दबाव डालें, जिसके बाद कतर की सालसी सरगर्मियाँ जो हैं वो तेज़ी में आई हैं। कल देखा कि खलीजी ममालिक किस तरह जो थे वो एकदम से पैनिक क्रिएट हो गया था। सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, बहरीन में सायरन बजे थे, और स्पेशली ईरान ने ये जो चीज़ जो थी ये साबित कर दी थी, और ईरान ने स्पेशली ये कहा था कि ये जो हमला है ये किसी ममालिक के लिए नहीं, एक्सेप्ट जो हवाई अड्डे हैं, जो हवाई बेसेस हैं अमरीका की मुख्तलिफ खलीजी ममालिक में, ये उसको टारगेट किया जा रहा है। तो ईरान की तरफ से बहुत क्लियर सिचुएशन थी, ईरान की तरफ से बहुत क्लियर जो थी वो स्टेटमेंट सामने आई थी, मगर एक जो पैनिक क्रिएट हो गया था वो तो हो गया। तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हुए इसराइल और ईरान की जंग बंदी पर इतफाक हो गया है, और जंग बंदी तकरीबन 6 घंटे बाद शुरू होगी, और इसराइल और ईरान अपनी कार्रवाइयाँ जो है वो मुकम्मल करे, और 12 घंटे के बाद जो है वो सिचुएशन इसराइल पे आती है, और 24 घंटे के बाद बाकायदा बाज़ाब्ता सीज़ फायर का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये जंग बंदी जो है ये कहाँ लेकर आएगी, दोनों फरीकैन जो है बाइज़्ज़त और पुरअमन रवैया जो है इख्तियार करेंगे, ये भी सदर ट्रंप की जो है ट्वीट उसमें कहा गया है। और इसके अलावा ये कि इसराइल जो है, जो कि हमें नज़र आया है, जो हमने देखा भी है कि इसराइल जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया, और स्पेशली रिक्वेस्ट की उन्होंने ट्रंप से कि वो कतरी वज़ीर आज़म को उनको आमादगी अपनी ज़ाहिर करें, आमादा करें कि वो ईरानी सफारत खाने से, ईरानी ओहदेदारान से बात करें और जंग बंदी को मुकम्मल तौर पर यहाँ तजवीज़ कर दिया जाए, और सीज़ फायर का जो है वो इनकाद कर दिया जाए। क्योंकि खित्ते की सिचुएशन तो आपने देखी है किस तरह की थी, एकदम से समझ ही नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो किस रुख बैठेगी, और नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं वो कहाँ किस सिमत में आएगी। और हमारे साथ हमने सोचा कि हम क्यों ना इस पे ओपिनियन लें और सारी सिचुएशन को डिस्कस करें। तो हमारे साथ जो हैं वो दिफाई तज्ज़िया कार रिटायर्ड कर्नल जो है आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। सर सिचुएशन आपने देखी है, और आप देख पा रहे हैं कि क्या सिचुएशन है ईरान और इसराइल की जो आपस में जंग बंदी का जो मुआहदा है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ये मुआहदा हो गया है कि अभी भी कोई बड़ी हिकमत अमली जो है वो आने वाली है? जी देखिए, मेरे ख्याल में ये इस तरह के मुआहदे जब अनाउंस हो जाएं तो दैट इज टेकन कि जी वो हो गए, क्योंकि जैसी सूरत हाल थी और जैसी स्पेशली रात को सूरत हाल डेवलप हो गई थी, जिसमें कतर में जो मिलिट्री एयर बेस है अमेरिका की जिस पर मिसाइल फायर हुए थे, उसके तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था कि सूरत हाल को डी एस्केलेट किया जाता, और वो डी एस्केलेट हो गई है, क्योंकि उसमें फिर बहुत एक फ्रेंटिक एफर्ट हुई जिसमें कतर के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो उसी वक्त से बहुत एक्टिव हो गए। उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी कॉल किया, उन्होंने इजरायली प्राइम मिनिस्टर से भी बात की, और अपने हम मनसब ईरानी हम मनसब है उनसे भी बात की।
کے ساتھ ساتھ جو MBS ہیں وہ بھی بہت ایکٹیو تھے اور سعودی عرب بھی بہت ایکٹیو رول ادا کر رہا تھا. اور اس کے جو سب سے بڑا پھر رشیا اور جو چائنا ہیں انہوں نے بھی اس پہ جی رات کو پھر بہت سیریسلی امریکہ سے بات کی کہ یہ اگر آپ اس کو نہ روکا تو یہ صورتحال جو ہے یہ اس کا ڈومینو افیکٹ ہوگا اور یہ ون ریجن آفٹر دی ریجن یہ انوالو ہوتے جائیں گے, کیونکہ جو مڈل ایسٹ ہے اس کے ساتھ باقی ریجن اس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں کہ یہ پھر اس کو کنٹرول کرنا شاید مشکل ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ایک اچھی بات ہے کہ ہر جنگ کے کچھ لیسنز ہوتے ہیں, تو بجائے اب اس کو کیا ہوا کیسے ہوا. جی 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 سر آپ یہ بتائیے گا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے آئی تھنک سگنل جو ہے اور آواز جو ہے وہ ڈسٹارٹ ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے ابھی ہمارا رابطہ جو ہے وہ نہیں بحال ہو رہا. جیسے ہی ہوتا ہے تو پھر ہم واپس ان کی جانب چلیں گے. تو سچویشن یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے کلیئرٹی نہیں آ رہی, بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹویٹ ہے اسے تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے جس طرح پوری دنیا کو مبارکباد دی ہے اور خاص طور پہ اس خطے کے لیے کہا ہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے, سیز فائر ہو گیا ہے, مگر اس کے برعکس جو ہے ابھی تک ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر 4 بجے تک ایرانی وقت کے مطابق حملے کیے گئے تو ایران مجبور ہے واپس ریٹیلیٹ کرنے میں. ابھی تک کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ایرانی سفارت خانے سے نہیں آئی کہ جنگ بندی ہو گئی ہے, سیز فائر ہو گیا ہے. یہ کیا سچویشن ہے؟ جی عابد لطیف صاحب آواز سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل. جی سر, ایک بہت ادھر امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ جس طرح ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی کہا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کی تردید کرتے ہوئے کہ ابھی تک کوئی سیز فائر کا باضابطہ اعلان نہیں کیا یا عمل میں نہیں آئی, کیا کہیں گے؟ جی بالکل, ظاہر ہے وہ تو اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی اسرائیل کی طرف سے اعلان نہیں ہوا, اور جب ظاہر ہے ایک پروٹوکونسٹ اس وقت تک اعلان نہیں کرتا جب تک دوسرا نہ اعلان کر لے. تو جیسے ہی وہاں سے اعلان ہوگا کیونکہ ٹو بی آن اے سیفر سائڈ ایران جو ہے وہ اس وقت تک اعلان نہیں کرنا چاہتا جب تک کہ اسرائیل بھی اعلان نہ کرتے. تو وہ آئی تھنک 12 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے, اس کے اندر اندر وہاں سے بھی اعلان ہو جائے گا. تو بٹ اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے, کیونکہ جو پلیئر جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے یہ سب بھی کنونسڈ ہیں, اور US نے بھی اعلان کر دیا ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے بہت ایک ڈیلیبریٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے اوپر, اس کو اپریشیٹ کیا ہے, اور ایون نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا ہے دونوں ملکوں کے لیے. تو آئی تھنک کہ اٹ از آلموسٹ ڈن, لیکن جو اس کی فارمیلٹیز ہیں وہ بھی آنے والے چند گھنٹوں میں پوری کر لی جائیں گی, کیونکہ یہ ایک سیز فائر ایک کمپلیکس فینومینا ہوتا ہے. اس لیے دیکھیے اب پاکستان انڈیا میں تو میکینزم ہے جو ہمارے ڈی جی ملٹری آپریشنز ہیں وہ ایک دوسرے کے تھرو, اسی لیے وہ ایک لائف لائن ہے جو ہوتی ہے, لیکن اسرائیل اور ایران کے درمیان میں ایسا نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس میکینزم کو دیکھنے کے لیے, اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ تھوڑا ٹائم گین کیا جا رہا ہے اور ٹائم دیا جا رہا ہے. اچھا سر, ایران کی جانب سے قطر اور عراق امریکی ہوائی اڈوں پر میزائل حملے اور پھر اسی وقت جنگ بندی کا اعلان کرنا یا اس پہ بات چیت کرنا, کیا یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ دیر از سم تھنگ ڈفرینٹ ان اٹ, یا کوئی دوہرا پیغام ہے؟ دیکھیں آپ, کیونکہ ٹرمپ جو ہے تو ویسے ہی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ماسٹر آف ڈسرپشن ہیں. وہ کبھی بھی کہیں سے بھی ایون بزنس نیگوسیشنز بھی کرتے ہیں تو پہلے ٹیبل پہ ڈسرپشن کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اگلا جب اپنے ٹرو کلرز میں آ جاتا ہے تو پھر دین ہی کمز اپ ود دی ٹرمز. تو آئی تھنک وہ ڈسرپشن جو پہلے کچھ تھا وہ سارا کچھ وہ ڈسرپشن تھی, اور اس ڈسرپشن کے بعد اب جو ہے وہ یہ والی جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے یہ کچھ حقیقت کے قریب ترین لگ رہی ہے. لیکن یہ کیسے ہوا, یہ کیوں ہوا, یہ سارا جو میتھڈ ان دا میڈنس تھا جو آج ذکر کر رہی ہیں, یہ ظاہر ہے ایک اسٹریٹجی کا حصہ تھا, اور اسٹریٹجی یہ تھی کہ جو ڈی کیپ کرنا تھا ایرانین لیڈرشپ کو, ان کی لیڈرشپ کو, ان کی جو ریولوشنری گارڈ ہیں اس کی لیڈرشپ کو, ان کی سائنٹیفک کمیونٹی کو. 2 فزسسٹ جو مارے گئے ہیں جس کو ابھی تک کسی نے بھی, ایون جو سائنٹیفک سوسائٹیز ہیں انہوں نے بھی کنڈیم نہیں کیا پوری دنیا میں, جو کہ کرنا چاہیے تھا. تو یہ کرنا تھا. اس کے بعد جو ان کی نیوکلیئر انریچمنٹ کی کیپیبلٹی ہے
کو ڈینیوٹ کرنا تھا وہ کر لیا انہوں نے, اور جو اپنے باقی اہداف حاصل کر لیے. تو اب وہ جو میڈنس تھی اب ڈیفینیٹلی جب وہ حاصل ہو گئی تو اس کے بعد اب سینٹی جو ہے وہ پریویل ہو رہی ہے, اور کیونکہ اس کے بیونڈ تو جو ہے پھر وہ میڈنس بھی انکنٹرول ہو جاتی. تو آئی تھنک یہ سب کچھ ایک میکینزم کا حصہ تھا, اس میکینزم کے تحت کیا گیا, اور اب سیز فائر اس کا جو ہے وہ کانسیکوینشل کنکلوژن تھا جس کی طرف اب یہ بات. عابد لطیف صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے سے کہا کہ انہوں نے اپنا جو گین ہے وہ گین کر لیا ہے, مگر یہ اسپیشلی کہا گیا ہے کہ ایران کی ناٹ میک نیوکلیئر ویپنز. They have been saying this on their national television and whatever. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ایران واقعی پیچھے ہٹ جائے گا؟ What do you think? دیکھیں ایران تو پہلے سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نیوکلیئر جرنی پہ, نیوکلیئر جو ویپنائزڈ نیوکلیئر جرنی ہے اس پہ ہم ٹریول نہیں کر رہے. ایران نے تو تھرو آؤٹ یہ کہتا رہا ہے, اور ایران نے اسی لیے جو اس کی انریچمنٹ ہے وہ 60% کے قریب تھی, جبکہ جو فضائل میٹیریل ہے اس کے لیے آپ کو 90% اینڈ ابو اچیو کرنا پڑتا ہے. تو ایران تو یہ کہہ رہا ہے, پلس ایران NPT کا حصہ ہے, نیوکلیئر جو نان پرولیفریشن ٹریٹی, اس کے اندر بھی ایران نے یہ کہا ہے کہ جی, اور اس کو اڈھیر کرتا ہے ایران. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان, اسرائیل, انڈیا, ہم تو اس کا حصہ بھی نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو IAEA کا جو چارٹر ہے, جو اس کی جو آرگنائزیشنل اس کی پلے بک ہے, اس کو بھی ایران فالو کرتا ہے, اور اس کو ایون اس کانفلکٹ سے 15 دن پہلے تک بھی ایران نے یہ کہا تھا کہ ہماری کسی بھی فیسلٹی پہ, اس کی ساری فیسلٹیز اوپن ہیں ان کے انسپیکشن کے لیے. تو ان کو جو جس بات کا یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ شاید جو انریچمنٹ ہے وہ 60% سے اوپر لے کے جا رہے تھے, اس کے شواہد ہیں, اس کی کچھ کیمیکل فنگر پرنٹس ہیں جو کہیں سے ملے ہیں, اور کہیں سے کوئی اور سگنیچرز ہیں. تو وہ سگنیچر سے کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ جو بہت سالڈ ایویڈنس تھی, اور وہ سگنیچرز بھی آپ ویریفائی نہیں کر سکتے کیونکہ کسی نے بھی ویریفائی نہیں کیے. تو ایران کو ابھی بھی ایز پر NPT, ایز پر IAEA چارٹر, ایران ابھی بھی اپنی ان دونوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اپنا جو پیسفل نیوکلیئر پروگرام ہے وہ یہ ان دو کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ پرسو کر سکتا ہے. اور ان کا ممبر ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ نیوکلیئر پروگرام پرسو کریں, لیکن آپ ویپنائز پروگرام پرسو نہ کریں. وہ تو ایران پہلے سے کہہ رہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہے. تو میرے خیال میں ایران جو اپنا پیسفل نیوکلیئر پروگرام ہے وہ پرسو کرے گا. اس کی ساری وہ فیسلٹیز, جو نیوکلیئر فیسلٹیز جو اس پروگرام کی طرف اشارہ کرتی ہیں وہ انٹیکٹ ہیں. اس کی جو مین فیسلٹیز ہٹ ہوئی ہیں وہ وہاں وہ والی ہوئی ہیں جہاں پہ اس کی سینٹریفیوج تھیں اور کیسکیڈ. وہ کیسکیڈ جو تھیں زیادہ فردوں میں تھی اور لتنس میں تھی, وہ ہٹ ہوئی ہیں, اور وہ بھی ڈیفینیٹلی دوبارہ سے فنکشنل ہو سکتا ہے وہ, کیونکہ بقول ایران کے بہت زیادہ ڈیمیج نہیں ہے. بالکل سر, ایسا ہی ہے. تھینک یو ویری مچ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب, دفاعی تجزیہ کرتے ہمارے ساتھ, جن کا یہ کہنا تھا کہ سیز فائر کا جو باضابطہ اعلان ہے وہ کچھ دیر میں ہوگا. مطلب سیز فائر ہو گئی ہے لیکن کچھ فارمیلٹیز ہیں وہ رہ گئی ہیں, لیکن جنگ بندی سے کوشش کی جائے گی اس خطے میں امن کو فروغ ملے, اور جو جتنے خلیجی ممالک جو ہے کل جس طرح پینک سچویشن تھی وہ آگے کے لیے کریٹ نہ ہو. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک میں واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, عالمی سیاست میں بڑی طاقتوں کے مفادات کا ٹکراؤ جو ہے وہ صرف اقوام متحدہ یا بین الاقوامی کانفرنسوں تک محدود نہیں, بلکہ اب یہ براہ راست علاقائی استحکام اور ترقی کو متاثر کر رہا ہے. بھارت کی مشرق وسطی میں بیلٹ اینڈ روڈ کا منصوبہ, روس کا ابھر کر واپس آنا, امریکہ کا بحیرہ ہند میں اثر و رسوخ, ان سب معاملات میں پاکستان کو ایک سمجھداری کے ساتھ ایک خارجہ پالیسی کی ضرورت ہے, اور وہ نہ صرف اپنے مفادات کی حفاظت کرے بلکہ عالمی سطح پر اپنا موقف بھی مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرے. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر تھوڑی سی ڈیٹیل ڈسکشن کی جائے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی, جو کہ خطے کی صورتحال ہے, جو کشیدگی بڑی ہے, جو کشیدگی کے علامات ہیں, جس میں خلیجی ممالک بھی براہ راست جو ہیں وہ شامل ہو گئے تھے. تو ہم بات کریں گے ایکسپرٹ آن انٹرنیشنل افیئرز منصور جعفر صاحب سے, جو کہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے. جی السلام علیکم سر.
جی علیکم السلام سر، تھینک یو فار جوائننگ اس آن دا ویڈیو لنک سر. سر سب سے پہلا جو میرا ایک سوال یہ ہے، یہ جو جنگ ہوئی ہے ساری اسرائیل اور ایران کی، جو کتنی کشیدہ صورتحال تھی، اس سے جو وہ بار بار رجیم کے اوپر بات کر رہے تھے کہ رجیم چینج ہوگی، کیا رجیم چینج کرنے میں وہ سکسیسفل ہوئے ہیں؟ جی، جہاں جہاں انہوں نے رجیم چینج کی ہے امریکہ نے، وہاں کا اگر وہ ایک تھوڑا سا اسٹاک ٹیکنگ کر لیتے تو انہیں اندازہ ہو جانا تھا کہ رجیم چینج کس چڑیا کا نام ہے، اور امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ کس بری طرح جو ہے وہ اس فارمولے میں ناکام ہوئے ہیں. کیونکہ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک کو جنگ میں جھونک کر اس کی معیشت کو، اس کے دفاع کو، اس کے عوام کو تاراج کر دیں، لیکن وہاں پہ عوام کی مرضی کے خلاف کوئی حکومت لانا اور پھر اس کو سسٹین کرنا جو ہے یہ بڑا کار دارد ہے. اور بالخصوص عراق میں یہ تجربہ امریکہ کر چکا ہے، لیکن عراق ابھی تک جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکا ہے. لیبیا میں بھی یہ کارروائی کی گئی ہے، سوڈان میں بھی یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی یہ ڈرامہ ہم دیکھ چکے ہیں. لیکن تمام جگہوں پہ جو ہے امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے. یہ خطہ تو خاص طور پہ اس لحاظ سے بھی رجیم چینج کے لیے کوئی آئیڈیل پلیٹ فارم نہیں تھا، کیونکہ یہ جغرافیکلی بھی بہت دور واقع ہے امریکہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بڑے خطے میں اتحادی اسرائیل سے. کیونکہ رجیم چینج کا جو بیسک فارمولہ ہے وہ گھومتا ہے بوٹس آن گراؤنڈ کے گرد. جب تک آپ اپنے فوجی، اپنے ہرکارے یا اپنے جو بھی نمائندے ہیں انہیں زمین پہ نہیں اتارتے، زمین پہ کنٹرول نہیں دلواتے، اس وقت تک آپ صرف اور صرف فضائی بمباری کے ذریعے اور میزائل فائر کرنے کے ذریعے اور اسی طریقے سے کسی ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے نتیجے میں وہاں پہ رجیم چینج فیس تو چینج کر لیں گے لیکن اسے سسٹین نہیں کر سکیں گے. یہ میں نے جو مثالیں دی ہیں یہ بالکل ہمارے سامنے ہیں، اور یہ آج کل ہی کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے. تو لہذا رجیم چینج کے حوالے سے جو اعلانات دیکھیے، اس وقت اسرائیل نے جن اعلانیہ مقاصد کے تحت غزہ کی جنگ شروع کی تھی، یا غزہ کی ایک جو فلسطینی مزاحمت کاروں کے حملوں کا جواز تلاش کیا تھا، وہ یہی تھا کہ ہم اپنے قیدی واپس لیں گے، ہم حماس کا خاتمہ چاہتے ہیں. تو ان دونوں مقاصد میں سے تو ابھی تک کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکا. حماس بھی وہاں پہ موجود ہے، اور اسی طریقے سے فلسطینی جو ان کے اسرائیلی قیدی ہیں وہ بھی صرف اور صرف مذاکرات کے نتیجے میں آزاد ہوئے ہیں. وہ کسی کارروائی کے نتیجے میں ان کی لاشیں تو گئی ہیں لیکن وہ آزاد نہیں ہو سکے. تو اس وقت امریکہ نے اور اسرائیل نے جو مقاصد یہاں پہ متعین کیے تھے کہ ہم ان کی جوہری تنصیبات کو، ان کی جوہری صلاحیت کو تباہ کریں گے اور یہاں پہ رجیم چینج لے کر آئیں گے. اب جوہری صلاحیت کے حوالے سے تو انہوں نے جتنا زور لگانا تھا اپنا B-2 بمبر بھیج کے اور وہاں پہ جو تباہی کا سامان کر کے 187 ٹن وزنی جو ہے بارودی مواد اس بوردو کے پلانٹ پر پھینکا گیا ہے، اور تقریباً 75 آپ کہہ لیجیے جہاز ان کے جو ہے اس کارروائی کے اندر شریک تھے، اور اسی طریقے سے ان کے آبدوزوں سے جو ٹاماہاک میزائل فائر کیے گئے ہیں. لیکن ابھی تک ان کو یہ تیقن کے ساتھ کوئی اطلاع نہیں مل سکی کہ اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر یہ جو کارروائی کی ہے اس کے نتیجے میں واقعی جو فوردو یا نتنز یا اصفہان کے جو جوہری منصوبے ہیں وہ واقعی ناکارہ ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں. کیونکہ اس کے جلو میں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ایران نے ان حملوں سے بہت پہلے ہی یہاں سے جو سینٹریفیوجز اور اس نوعیت کا جو حساس یورینیم افسودہ کیا ہوا تھا اس کو محفوظ مقام پہ منتقل کر دیا تھا. اور اس کے ساتھ رجیم چینج کا ایجنڈا تو خود اب اس سے طائب ہو گئے ہیں کہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ حتیٰ کہ انہوں نے تو ان جیلوں کو بھی یعنی اس بمباری کے زد میں لے آئے تھے اسرائیل، کہ جہاں پہ ایران کے جو سیاسی قیدی ہیں یا بہت ہی جسے کہتے ہیں مطلوب قسم کے مجرم ہیں وہ قید تھے، تاکہ یہ کسی طریقے سے جیل کے دروازے ٹوٹے اور یہ لوگ معاشرے میں پھیلیں، اور اس وقت جو حکومت وقت ہے اس کے خلاف نمبردار آزما ہو اور اپنے وہ سیاسی سکور سیٹل کر سکتے جو آج تک وہ باوجود نہیں کر سکے. تو یہ تمام حربے جب ناکام، بالکل آپ یہاں بجا فرما رہے ہیں. یہ سارے ورلڈ آرڈر ہم نے دیکھا ہے کہ چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ڈپلومیٹک ریلیشنز کو دیکھا ہے کہ چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی جو خارجہ پالیسی کی کمزوری کیا ہوگی اس چینج آف دا ورلڈ آرڈر میں؟ دیکھیں جی، اس وقت میں سمجھتا ہوں وہ جو کہتے ہیں نا نار ایسٹ نار ویسٹ، یہاں پہ ہمیں کوئی اس نوعیت کی جو ہے اسٹریٹجی کو اپنانا ہوگا. ہمیں اپنے جو ڈپلومیٹک یا جسے کہنا چاہیے جو اسٹریٹجک مقاصد ہیں اور اکنامک ہماری جو ضروریات ہیں، ہمیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اپنے فورن پالیسی کو جو ہے وہ ترتیب دینا ہوگا. کیونکہ اس وقت ہم مختلف بلاکس کا حصہ بن کے بھی ہم نے دیکھ لیا ہے امریکی کی کیمپ میں، اور حتیٰ کہ امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کر کے بھی دیکھ لیا ہے.
اور آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ جو ہے وہ خطے کے اندر جو ہے وہ ہماری جو پوزیشن ہے اس کو بہتر بنانے میں، کیونکہ اس وقت جو امریکی مفادات ہیں وہ پاکستان سے زیادہ اس کے ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت وہ ان کو سرو کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت ان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے امریکہ نے فوری طور پہ جنگ بندی کے حوالے سے جو بھی کردار چھپا ہوا یا بظاہر جو ادا کیا اس پہ ہم نے تو لبیک کہا، لیکن اس وقت بھی جو انڈیا کا وار مانگرنگ جو فنامنا ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے. وہ آج بھی اسی نوعیت کے منصوبے اور ہمارا پانی روکنے کی دھمکیاں اور خاص طور پہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے اعلانات جو ہے وہ کر رہے ہیں. حتیٰ کہ انہوں نے ہمارے ہمسایہ ملک ایران کو بھی اس سے اپنے جال میں پھنسا لیا اور ان کے ساتھ اس نوعیت کی اسٹریٹجک کوآپریشن اور کولیبریشن کی کہ جس کے نتیجے میں خود وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ اسرائیلی ایجنٹوں کی صورت میں ایران کے اوپر ہی آ گرا، اور ایران کی جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہے وہ انہی ایرانی انڈین اور اسرائیلی ایجنٹس جو ہیں ان کے تیار کردہ اور متعین کردہ اہداف جو ہیں اس کو نشانہ بنا کے انہوں نے آپ دیکھا کہ پورے ٹاپ ملٹری لیڈرشپ، بڑے بڑے سائنسدان اور اہم اسٹریٹجک ان کے ایسٹس ہیں وہ سارے کے سارے تباہ کیے. تو یہ صرف اور صرف پاکستان نہیں بلکہ تمام میں سمجھتا ہوں مسلم دنیا کو اس وقت اپنی اپنی جو ریسپیکٹیو خارجہ پالیسیز ہیں وہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر عرب دنیا یہ سمجھتی ہے مڈل ایسٹ اور گلف کنٹریز کہ وہ امریکہ کو اڈے دے کر اور اپنے پاس ان کو ہوسٹ کر کے شاید اپنا دفاع مضبوط کر لیں گے، اس سے ان کا دفاع مضبوط نہیں ہوگا. کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ جب خطے میں کوئی جنگ کا الاؤ بھڑکا ہے اس کے شعلے جو ہے وہ قطر تک گئے ہیں، اس کے شعلے وہ سعودی عرب بھی جا سکتے تھے، اس کے شعلے کویت میں بھی جا سکتے تھے، بالکل بحرین جا سکتے تھے. ایک ہی اس جنگ نے آپ دیکھیں کہ پورا جو ہے پاسا پلٹ کے رکھ دیا کہ اگر آج وہ آبنائے ہرمز کو بند کر دیں اس کی ضرورت ان پر بھی پڑے گی، لیکن آپ کی پوری دنیا کی ٹریڈ، پوری دنیا کی آئل شپنگ تمام کی تمام جو ہے وہ کہاں سے کہاں، یعنی ایک دن کی جنگ، یعنی ایک دن جب وہ دھمکی دی ہے اس کو بند کرنے کے حوالے سے تو اسی دن تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ 5% گر گئی ہیں. تو یہ امیڈیٹ امپیکٹ آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں جو اس وقت جو خاص طور پہ جو عرب دنیا اور مڈل ایسٹ اور بالخصوص ایران، انہیں سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے دفاع کو وہ امریکہ کے ذریعے جو ہے وہ امپیگنیبل نہیں بنا سکتے. اپنے اختلافات جو بھی ہیں، سیاسی ہیں، سفارتی ہیں، مسلکی ہیں، ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک یونیفائڈ قسم کا جو سٹانس ہے، جو دفاع ہے، وہ میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے یورپی یونین کے بلاکس ہیں، اسی طریقے سے وہ G7 ہے، وہ GCC کنٹریز ہیں. اب تو معیشت کا دور ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ملکوں کو جن کے پاس بہت بڑا اکنامک پوٹینشیل بھی موجود ہے، تجارتی پوٹینشیل بھی موجود ہے، یہ تو اپنا دفاع اور اپنی انڈیپینڈنٹ کرنسی لا کر ایک پورے کا پورا بلاک بنا سکتے ہیں. اور اس میں ان کو میں سمجھتا ہوں ایک پوری رہنمائی فراہم کرنے کے لیے ایک ماڈل بن کے چین ان کی مدد کے لیے تیار ہے. یہی بات آپ نے اپنے انٹرو میں کہی کہ جو چین کا ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ ہے یہ تو مڈل ایسٹ کے اندر بھی سرو کر رہا ہے، اور وہاں پہ چین کی جو رسائی ہے وہ نہ صرف مڈل ایسٹ کی مارکیٹ بلکہ یورپی مارکیٹ تک جو ہے وہ آسان کرے گا. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اس وقت جہاں پاکستان کو اور دیگر جو اس کے ہمسایہ ممالک ہیں انہیں اس منصوبے میں ایک فیسیلیٹیشن دینی چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی وہ اقدام کر سکے وہ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ عرب دنیا خاص طور پہ جو منظور جعفر صاحب، بالکل آپ نے پوری کلیئرٹی سے بتایا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کون کون سے بلاکس بننے چاہیے، کس کس چیزوں پہ کام کرنا چاہیے، ڈپلومیٹک ریلیشنز کو کیسے مزید ریوائیو کرنا چاہیے. مگر ایران اور جو بھارت کے بڑھتے ہوئے اقتصادی تعلقات ہیں اس کو آپ یا اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ پاکستان کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت آپ اس جنگ کا اگر پورا ایک تھوڑا سا اسیسمنٹ کریں تو آپ کو اس پوری جنگ کے اندر بھارت کا ایک بھی بیان جو ہے وہ ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نہیں آئے گا، نہیں تھا، نہ اسرائیل کی مذمت میں آئے گا، نہ ایران کے ساتھ حمایت میں آئے گا. تو لہذا بھارت کو اگر صرف اپنے اکنامک انٹرسٹ سیف گارڈ کرنے ہیں اور صرف ان کا تیل ہی نچوڑنا ہے اور ان کو سستے داموں لینا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ تو کوئی دوستی نہ ہوئی نا، کہ آپ اس وقت جنگ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، آپ ان کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی نہیں. تو یہ بنیادی طور پہ ان کا جو خب سے باطن ہے، خاص طور پہ اس وقت جو ہندوتوا کا ایک نمائندہ وہاں پہ بھارت میں رول کر رہا ہے، وہ تو مسلمانوں کا نام سننے میں لرزک ہے. وہ تو کسی مسلمان کے ہاتھ میں 2 گوشت کی بوٹیاں دیکھ کر جو ہے اس کے کارندے جو ہیں اس کو نوچ کھاتے ہیں اور اس کو جلا دیتے ہیں اور اس پر ایک ظلم کا پہاڑ توڑ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی اس وقت سوچنی چاہیے
کہ صرف اور صرف اکنامک مفادات کو اگر سامنے رکھ کے اپنی تمام خارجہ پالیسی کو تشکیل دیا جائے گا تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت آپ کے ساتھ بھارت نہیں کھڑا ہوا دکھائی دے رہا. پاکستان نے ہی اقوام متحدہ میں سب سے پہلے جو ہے بینگ نان پرماننٹ ممبر آف دا سیکورٹی کاؤنسل ایران کے حق میں آواز اٹھائی. اور اسی طریقے سے سعودی عرب نے بھی اپنے تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جس انداز سے ایرانی صدر سے روابط اور ان کے ساتھ تال میل اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے ثبوت دیے. یہ میں سمجھتا ہوں حقیقی معنوں میں وہ جو ایک امت کی بات کی جاتی ہے. اور یہاں پہ اس وقت OIC کے پلیٹ فارم کو بھی ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ ایک ڈیبیٹنگ کلب کے طور پہ اور صرف قراردادیں پاس کرنے والا ایک فورم نہ رہ جائے. وہاں سے حقیقی معنوں میں ایسے اقدامات کہ جو اس کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ جب کسی مسلمان ملک یا ممبر ملک پر کوئی جارحیت کی جائے گی تو تمام دیگر ممالک ہیں اس کی عسکری امداد بھی کریں گے, صرف سفارتی اور سیاسی امداد نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی اس وقت یورپ کو جس طریقے سے وہ اس وقت یوکرین کی پشت پہ کھڑا ہے اور خاص طور پہ روس کے خلاف رکن, تو اس نوعیت کی سولیڈیرٹی جو ہے اب یہاں پہ بالکل بہت ضروری ہے. منصور جعفر صاحب, آپ نے روس کی بات کی ہے, روس کا ایک دم سے ابھرتا ہوا ابھار ہم نے دیکھا ہے. کیا پاکستان کو روس کے ساتھ جو دفاعی تعلقات میں مزید بہتری لانی چاہیے؟ دیکھیے جی, روس کا یقیناً اس خطے میں یعنی اس سے مراد پاکستان نہیں ہے, مڈل ایسٹ میں اس کا ایک مفاد ہے. شام کے اندر اس کے فوجی اڈے موجود تھے جو وہاں پہ ایک چینج آف ریجیم کے بعد جو ہے وہ یقیناً وہاں پہ متاثر ہوئے ہیں, کیونکہ ایران وہاں جس انداز سے انفلٹریٹ کرتا تھا وہ تال میل بھی ختم ہو گیا. تو لہٰذا روس چاہے گا کہ خطے میں وہ بالکل تنہا نہ رہ جائے اور امریکہ کی ہیجمنی یہاں قائم نہ ہو. تو لہٰذا وہ بالکل اس وقت ایکٹیو ہے. اور آپ نے یہ جو ابھی موجودہ جنگ بندی دیکھی ہے خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے اعلانات کی صورت میں, اور یہ بھی بڑا مضحکہ خیز اعلان ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو خود جنگ میں فریق ہیں, وہ جنگ بندی کا اعلان کیسے کروا سکتے ہیں دو ملکوں کے درمیان, ایران اور اسرائیل کے درمیان. چلیے ہم اس کو ایک بلیسنگ ان ڈسگائز سمجھتے ہیں کہ اچھی بات ہے کسی نہ کسی طریقے سے جنگ بندی ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو روس کا دورہ ہے عراقی وزیر خارجہ کا خاص طور پہ وہ گیم چینجر بنا ہے. اور جو عراق نے اور پوتن نے انہیں ایک سپلائی چین اور اسلحہ گولہ بارود کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی, تو آپ نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے جو ہے بہت بڑا حملہ جو ہے وہ اس وقت وہ کیا گیا تل ابیب پر. اور آج بھی جب یہ جنگ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں تو ایران نے آخری لمحے تک جو ہے نا اس ٹائم کو بائی کیا ہے, اور آج 2 مرحلوں میں 5ویں اور 6ٹھے مرحلے میں اسرائیل پر پھر میزائل داغے ہیں, جس کے نتیجے میں آج تو 3 ہیومن کیجویلٹی کی بھی رپورٹ آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے امن چاہتا ہے, لیکن امن وہ اپنی شرائط پہ چاہتا ہے. اس وقت امریکہ یا اسرائیل کی شرائط پہ وہ امن کے لیے خواہاں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے بھی انکار کیا. اس وقت تو ایران اس حد تک زخمی ہے کہ وہ NPT سے نکلنے کے لیے بھی بات کر رہا ہے, اور ان کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں سے اس نوعیت کی قراردادیں اور اس نوعیت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہمیں اس معاہدے سے نکل جانا چاہیے. اگر وہ ہمارے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتا تو ہمیں اس معاہدے میں اپنے آپ کو باندھنے کی کیا ضرورت ہے. ایسے میں اس کا وہ جو جوہری ہتھیار بنانے کا ایک حق ہے وہ ایک بار دوبارہ سے ریوائیو ہو جائے گا. اور ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کا یورینیم افروزہ اس وقت, تو یہ بھی ہمیں اطلاعات ملتی رہی ہیں جنگ سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کہ شاید وہ روس کے پاس یا اسی نوعیت کے کسی تیسری جگہ پر جو ہے وہ محفوظ ہے, جسے آنے والے دنوں میں جب یہ جنگ کی گرد بیٹھے گی تو ممکن ہے ایران جو ہے وہ اثر نو اس کو منظم کرے, اس کے تانے بانے دوبارہ جوڑے اور اپنے دفاع کے حوالے سے جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ کرے. بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ منصور جعفر صاحب, ایکسپرٹ آن انٹرنیشنل افیئرز. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں, مسلم ممالک ہیں اس خطے میں, ان کو نیو بلاکس بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اسٹریٹجک اکنامک گروتھ ہو سکے اور خطے میں مضبوطی آ سکے. اور کہتے ہیں نا کہ جب مضبوطی آئے گی تو آٹومیٹکلی دنیا میں ایک طرف سے طاقت بن کے جو ہے یہ مسلم بلاک جو ہے وہ سامنے آئیں گے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ویوز, آپ نے ایک کہاوت تو سنی ہوگی کہ اچھی صحت بھی ایک نعمت ہے اور یہ چیز صرف بیمار لوگ ہی جان سکتے ہیں.
तो हमने ये सोचा कि क्यों ना आज आपको ऐसी एक बीमारी के बारे में बताई जाए जो कि जानलेवा भी है, जिसकी मुख्तलिफ़ किस्म की इकसाम है। आपने लकवा का बारे में सुना होगा कि लकवा और जो फालिज है वो क्या है। कुछ लोग इसको लकवा कहते हैं, कुछ लोग इसको फालिज कहते हैं। और फालिज जो है बेसिकली अगर आपके दिमाग की शरियान फट जाए या आपको क्लॉट आ जाए जिस्म में, तो वो होता है जिससे आप ना सिर्फ माजूर हो जाते हैं बल्कि कहते हैं कि इससे आपके जिस्म की जो हरारत है, इससे आपका जिस्म जो है एक जगह से या मुख्तलिफ जगहों से सुन्न हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि लकवा का दायमी इलाज क्या है, कैसे इसे बचा जा सकता है। हर साल हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो फालिज का शिकार होते हैं और अपनी ज़िंदगी जो है वो मफलूज तरीके से गुजारते हैं। और इसके जो पैरामीटर्स हैं, कहा यह जाता है कि गर्मियों में जो है वो ज़्यादा लोग जो हैं वो इस बीमारी का शिकार होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे गर्मियों में इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं, क्या क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से मुरगन और कौन कौन से माजून इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े, जिससे आपके जिस्म में खुश्की ना हो, जिससे आपको थकन और दबाव ना हो। और ऐसी बहुत सी अलामात जो होती है जैसे दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, वो भी फालिज के ज़िम्रे में आता है, उससे भी जो इंसान है वो फालिज का शिकार हो सकती है। तो आज हम ये सब बातें करेंगे और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे बहुत मशहूर और मारूफ हाफिज़ मोहम्मद फरहान हनीफ साहब, जो कि हिकमत में बहुत आला मकाम रखते हैं। उनकी हिकमत की जो दुकान है वो हमेशा से ही बहुत चमकती हैं, स्पेशली जब आप उनकी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, और वो आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, शुक्र है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो प्रोग्राम है ये इंसानी सेहत के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमें खुशी होती है इस प्रोग्राम में आके कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो आपका सवाल था फालिज के हवाले से, तो फालिज बेसिकली ये दिमागी मर्ज़ है। दिमाग में जो हमारे आसाब हैं, खुलियात हैं, हमारी जो शरियाने हैं, वेने हैं, जब उनके अंदर क्लॉट पैदा हो जाता है, तंगी आ जाती है या रुकावट आ जाती है, उसकी वजह से फालिज होता है। अब फालिज जो है इसकी जो वजूहात हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका ब्लड प्रेशर शूट होता है, उसकी वजह से फालिज हो जाता है। बाज़-औक़ात कमज़ोरी, नकाहत बहुत ज़्यादा होने की वजह से, ब्लड प्रेशर लो ज़्यादा होने की वजह से भी, डिप्रेशन, टेंशन की वजह से भी हो जाता है। इसी तरह ऐसे अफराद जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है, उनको भी ये मसला लाहक हो जाता है। और इसमें बहुत सारे हमारे ऐसे अफराद हैं जो वर्जिश नहीं करते, वॉक नहीं करते, उनका काम बैठने का ज़्यादा है, ऐसे अफराद इसमें ज़्यादा शामिल होते हैं। और इसमें बहुत सारी अक़साम हैं, लेकिन हमारी तिब ने इसमें बड़ी आसानी पैदा कर दी है। तिब में ये 3 तरह का इसका इलाज होता है और 3 तरह का ही फालिज होता है। अच्छा। हाँ, और इसमें कभी भी आप नोट करें, जब भी राइट साइड का फालिज होगा तो आप बेशक आप यहाँ पे बैठे हैं, आप फ़ौरन कह सकते हैं कि इसका ब्लड प्रेशर शूट किया था क्योंकि जब भी ब्लड प्रेशर शूट करता है तो राइट साइड का फालिज होता है। अच्छा। अब होता है क्या, राइट साइड का जब फालिज होता है उसमें सोजिश आ जाती है दिमाग के अंदर और बीपी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये मसला बनता है। और इसमें आपका ये चेहरा भी और ये वाली साइड जो है सुन्न हो जाती है। जब दिमाग के 2 हिस्से हैं, जब भी हमें राइट साइड का फालिज होगा तो हमारे सोजिश इस साइड पे आएगी, लेफ्ट साइड पे, ऑपोजिट साइड पे। और जब हमें बाईं साइड का फालिज होगा तो राइट साइड की जो है हमारी यहाँ पे सोजिश आएगी। तो जब हम इलाज करेंगे, जो ब्लड प्रेशर हाई वाला पेशेंट है वो ऐसा पेशेंट है, अगर आप इसको कोई निडल्स उसे पिन करेंगे या कोई आप उसे चुटकी काटेंगे, उसे महसूस ही नहीं होगा क्योंकि वो सुन्न हो चुका होता है उसका। ठीक है। और ऐसा जो पेशेंट है इसका इलाज इतना अच्छा है कि अगर आपको फौरी तौर पे फालिज हुआ है ब्लड प्रेशर अटैक होने की वजह से, फौरी तौर पे ये बड़ी आसान सी चीज़ है, बाजार से मिल जाती है। और ये मेरे तजर्बे में है, कितने लोग मेरे पास आए और मैंने फौरी तौर पे ट्रीटमेंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन इनका फालिज ठीक हो गया। अच्छा। उसमें करना क्या है, ये आम वैसे तो खुद भी बना सकते हैं लेकिन ये बाजार से मिल जाती है, जवारिश शाही। जवारिश शाही क्या करती है, फौरी तौर पे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है फौरी तौर पे फालिज जो है ख़त्म हो जाता है। इसकी डोज होती है 1 चम्मच, लेकिन जब फालिज हो जाता है उसमें तबीयत ज़्यादा अपसेट है तो ये पूरी की पूरी डब्बी आप सुबह दोपहर शाम खिला दें, पहले दिन में पेशेंट ठीक हो जाएगा। अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज़्यादा अभी तक नहीं गया। कहाँ से मिलता है?
ये आम पंसार स्टोर, मेडिकल स्टोर से, और ये जो जवारिश शाही है किसी भी कंपनी की, ये हमदर्द है, करशी है, अजमल है, शाही, और ये इतनी मज़ेदार होती है। इसी तरह एक और नुस्खा है बड़ा आसान सा, सादा सा, ये घर में बना कर रख लें। इस तरह का पेशेंट जो है जिसका ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उसे फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाएगा। उसमें ये असरोल दिमागी अमराज के लिए, इसको छोटी चंदन भी कहा जाता है, दिमागी अमराज के लिए इतनी कमाल की है। अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसके लिए कमाल की ये चीज़ है। उसमें ये काली मिर्च है, ये दोनों चीज़ें बराबर वज़न ले लें। तीसरी चीज़ है संदल सफ़ेद, ठीक है, अगर ये दोनों 50-50 ग्राम लिए हैं तो ये 25 ग्राम ले लें। इसका पाउडर करके 250 मिलीग्राम, ये सबसे छोटा कैप्सूल, सुबह शाम खिलाना शुरू कर दें। अल्लाह के हुक्म से 3 से 5 दिन में आपका फालिज का पेशेंट ठीक हो जाएगा। अगर वो फालिज हुए ज़्यादा अरसा हो गया तो फिर इसको आप 1 से 2 माह कंटिन्यू रखें। ऐसा जो पेशेंट होता है जिसको ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से होता है, इसकी जो खुराक है सब्ज़ी होनी चाहिए, कद्दू, तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, दाल, मूंग वगैरह। इसे सिर्फ सब्जी, इसे कोई किसी किस्म का गोश्त नहीं देना, इसे कोई गर्म चीज़ नहीं देनी। अक्सर औकात क्या होता है, फालिज होता है, इसको कबूतर दें, आप इसको देसी मुर्गी दें। ऐसा जो राइट साइड का फालिज है इसको ऐसी चीज़ें नहीं देनी, ठीक है। अगर इसमें ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता, ये बहुत कम पेशेंट होते हैं, अगर ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, नॉर्मल पे है, तो फिर ये सोजिश नहीं उतर रही, तो उसके लिए बड़ा कमाल का नुस्खा है। ये 3 चीज़ें हैं, उसमें ज़ीरा सफ़ेद, ठीक है, और उसके बाद सुरंजा शीरी, और उसके बाद सूंड जिसको अदरक खुश्क कहते हैं, सुरंजा शीरी और ज़ीरा सफ़ेद, ये 3 चीज़ें लेके बराबर वजन, जिस ऐसा पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता फिर भी राइट साइड का फालिज है, ये बहुत कम होते हैं, ऐसे पेशेंट को इसका सफ़ू बना के 500 mg का कैप्सूल सुबह शाम दे दें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 1 से 2 माह में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बल्कि हम तो 1 महीने से ज़्यादा पेशेंट को देते नहीं, 1 माह में आपका पेशेंट्स को। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनको लेफ्ट साइड का फालिज हो जाता है, लेफ्ट साइड का फालिज होता है ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से। जब ब्लड प्रेशर हद से ज़्यादा लो हो जाता है तो उसमें होता क्या है, इंसान गिर पड़ता है, चला नहीं जाता, ठीक है। नींद, कई ऐसे अफराद नींद आती नहीं है टेंशन की वजह से, कई ऐसे अफराद होते हैं जिन्हें जो सोते हैं उठते ही नहीं है जल्दी। तो ऐसे अफराद, इसको आप अगर कोई नीडल के साथ इसको आप पिन करेंगे तो ऐसे अफराद जो है उसको फौरी तौर पे रिएक्शन देगा, उसे महसूस होगा, उसका दिमाग तो सुनना लेकिन उसका ये जिल्द जो है उसे एहसास करवाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर लो में ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि आप बकरे का गोश्त इस्तेमाल करें, या कबूतर इस्तेमाल करें, या फिर आप देसी मुर्गी का इस्तेमाल करें, यानी कि ऐसे पेशेंट को लेफ्ट साइड का फालिज हो। और इसका नुस्खा बड़ा आसान सा है, बड़ा ये फौरी तौर पर रिजल्ट देता है। इसमें क्या करना है, हब्बे अजरा की टैबलेट मिल जाती है, करशी कंपनी, हमदर्द या अजमल की, वो सुबह शाम लेके एक टैबलेट शुरू कर दें। अगर नहीं तो खुद बनाना चाहते हैं तो उसमें बड़ा आसान है कि आप ये मगा है, इसको पिपली भी कहते हैं, मगा भी कहते हैं, काली मिर्च बड़ी वाली भी कहते हैं, ठीक है, ये ले लें। और उसके बाद ये है कुचला मुदब्बर, इसको कुचला है, इसको मुदब्बर करने का बड़ा आसान तरीका है। कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें, उसमें फ्राई पैन में डाल के ये डाल के इसको ब्राउन सा कर लें। जब ब्राउन हो जाए तो इसके फौरी तौर पे कूट लें। इसे कूटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कूट के पाउडर कर लें। तो उतना ही पाउडर ये लेना है, यानी कि 50 ग्राम ये ले लें और 50 ग्राम ये ले लें। इसके साथ 50 ग्राम ये काली मिर्च ले लें। तो ये आपकी हब्बे ज़रा की टैबलेट तैयार हो गई। ये एक गोली सुबह और शाम गोली बना लें या कैप्सूल भर लें 500 mg का, सुबह और शाम एक कैप्सूल दें। लेफ्ट साइड वाला जो फालिज है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 15 से 20 दिनों में इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा। अब ऐसा होता है कि तीसरा जो फालिज है वो होता है खुश्की की वजह से। पहला था बलगम की ज्यादती, दूसरा सफरा यानी कि गर्मी की वजह से नकाहत कमजोरी होगी। अब तीसरा फालिज जो है वो है खुश्की की वजह से। जो खुश्की की वजह से फालिज होता है वो हमेशा निचले धड़ का होता है, ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल सही काम करता है। हम अक्सर देखते हैं कि उस जो नीचे वाला फालिज होता है वो टांगें लटक रही होती हैं, नीचे वाला हिस्सा काम नहीं करता। उसमें क्या होता है, हमारा जो हम मगज़ है स्पाइनल कॉर्ड है, नीचे से वहाँ पे दब आ जाती है और इस ऐसा जो पेशेंट है इसका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है। ऐसे पेशेंट का खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, खून की सर्कुलेशन जो है वो स्लो होती है, जिसकी वजह से उसको ये मामला होता है। ऐसे पेशेंट के लिए बड़ा आसान सा नुस्खा है। एक तो ऐसे पेशेंट को भी सब्जियां देनी, लेकिन सब्जियों में बकरे का गोश्त थोड़ा सा डाल दें। कद्दू, तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, दाल, मूंग ऐसी चीज़ें दें, लेकिन उसमें बकरे का गोश्त डाल दें। और ऐसे पेशेंट को जो खाना बनाना है जैतून ऑयल में बनाएं। ऐसे जितने भी हमारे दोस्त अहबाब में मरीज़ हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, खून के अंदर गाढ़ापन है,
ایسے پیشنٹ موٹاپا بہت زیادہ ہے، زیتون آئل کے اندر ہنڈیاں بنا کے کھائیں گے تو آپ کا کولیسٹرول بڑھے گا نہیں بلکہ کم ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے پیشنٹ کو جو ہے زیتون آئل میں ہنڈیاں، تیل بھی استعمال کیا جاتا ہے، بالکل سرسوں، لیکن بہت اچھا ہے، لیکن گرمیوں میں ایسا پیشنٹ جن کے اندر صفرا کی جاتی ہے گرمی، اسے کنٹینیو استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہت اچھا ہے۔ اب جو آخری والا میں نے بتایا ہے جو خشکی کی وجہ سے آپ کولیسٹرول، اس کے لیے بڑا آسان سا نسخہ ہے، بڑا سمپل سا، اس میں کیا کرنا ہے، اجوائن، یہ دیسی اجوائن بڑی سستی سی ہے، عام مل جاتی ہے پنسار سٹور سے، یہ تیز پتہ گھروں میں پڑا ہوتا ہے، یہ بریانی میں ڈالتے ہیں، پلاؤ میں بھی، ہاں جی، یہ تیز پتہ یہ لے لیں، اور اس کے بعد یہ رائی آپ کو پتہ ہے کانجی میں بھی استعمال ہوتی ہے اور اچار میں بھی استعمال ہوتی ہے، 3 چیزیں بڑی سستی سی ہیں، یہ آپ پنسار سٹور سے لے کے برابر وزن اس کا پاؤڈر کر لیں، بڑا والا 1000 mg کا کیپسول صبح اور شام یہ کھلانا شروع کر دیں، اللہ کے حکم سے کچھ عرصے بعد آپ کا پیشنٹ جو ہے کیور ہو جائے گا۔ ایسے ہی کچھ بچے ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہی انہیں سردی لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو اگر ایسا معاملہ ہو گیا ہے، فالج پیدا ہوتے ہی ہو گیا، اس کے لیے سرسوں کا تیل بڑا آسان اور سمپل سا علاج ہے۔ سرسوں کا آئل جو ہے اس کے چہرے پہ ہلکا سا نیم گرم کر کے، چہرے پہ، گردن پہ، یہ حصے پہ سارے پہ نا مالش کر کے کپڑا اس کے اوپر نا کوئی اوڑھ لیں۔ اسی طرح اگر بڑے افراد فالج ہو گیا ہے، اس سے جو ہے آپ کے ہاتھ کمزور ہونا شروع ہو گئے، تو اس میں بھی سرسوں کا تیل لیں، اس کے اندر لہسن لے کے لہسن جلا لیں، تو جلا کے تو یہ لگانے کے لیے، یعنی کہ یہ مالش کر دیں آپ، یہ آہستہ آہستہ بالکل نرم ہاتھ کے ساتھ مالش کر دیں۔ حکیم صاحب مجھے بتائیں کہ آپ نے دیکھا ہے مارکیٹ میں بہت زیادہ آرتھوفٹس آئل آئے ہوئے ہیں، آرتھوپیڈک آئل آئے ہوئے ہیں کہ اس سے آپ کی جو ہے ہڈیاں مضبوط ہوں گی، جن کو فالج ہے اس کے لیے بھی بہت سے آئلز آئے ہوئے ہیں، تو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آئل لگانے سے بہتری ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں، یہ مرض ہے دماغ کا، ٹھیک ہے، تو آئل کام نہیں کرتے، ہاں آئل تب کام کرتے ہیں جب آپ کو فالج ہوا، کچھ عرصے بعد آپ کا یہ بازو ویک ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد علاج آپ دماغ کا کریں گے، فالج ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد آئل کی ڈیلی مالش کرنے سے آپ کی جو وینے ہیں، بازو ہے، وہ دوبارہ طاقت میں آ جاتا ہے۔ لیکن آپ سرے سے کہیں کہ علاج ہی اب صرف مالش ہے یا تھراپی ہے، ایسا نہیں ہے، آپ کو ادویات دینی پڑیں گی، دماغ کی سوزش اٹھانی پڑے گی۔ بعض اوقات ایسا پیشنٹ آتا ہے کہ اس کے سکیڑ ہوتا ہے، سکیڑ سے کیا ہوتا ہے کہ ایسے ہاتھ ان کا بند ہوتا ہے، کھولیں تو پھر دوبارہ وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو ایسے افراد کے لیے بڑا ایک اچھا سا نسخہ ہے، بڑا بہترین۔ ایسے افراد کو آپ یہ 3 چیزیں ہیں، تما لے لیں 50 گرام، ٹھیک ہے، اس کے بعد گندک آملہ سار لے لیں 50 گرام، اس کے بعد چھلکا ریٹھا، چھلکا اس کا اتار کے یہ بھی لے لیں 50 گرام، ٹھیک ہے، یہ اس کا 500 mg کا کیپسول بھر کے دینا شروع کر دیں۔ یہ جو تشنج ہے ہاتھ، یہ سکیڑ میں ہے، یہ والا فالج بھی 15 دن میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج کل گرمیوں کے موسم میں فالج کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بنیادی وجہ ہے۔ اس کی بہت بڑی ایک وجہ ہے کہ جب ہم گرمی میں، بہت زیادہ شدید گرمی ہے، آپ کو پسینہ آیا ہوا ہے، آپ باہر سے گئے، گھر جاتے ہی آپ نے نہا لیا، اچھا وہ بھی فالج ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو فالج ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم فل گرمی میں گھر گئے، جاتے ہی فل ٹھنڈا پانی پی لیا فریج سے نکال کے، کیونکہ ہوتا کیا ہے، ایسا کرنے سے فوری طور پہ سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب آپ کی شریانوں میں سکیڑ پیدا ہوگا، وینے آپ کی بلاکیج کی طرف جائیں گی تو فوری طور پہ فالج ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بھی سنا ہے کہ ٹھنڈا پانی فوراً پینے سے بھی فالج ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہے نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہم بہت بڑی غلطی گرمیوں میں یہ کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا آپ نے ریڑیاں لگی ہوتی ہیں، ٹھیلے لگے ہوتے ہیں، اور اتنا ٹھنڈا پانی ہم پی لیتے ہیں، اور ٹھنڈا پانی پیتے ہی آپ کے اندر بلاکیج پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ دل کا اٹیک بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے افراد ہیں جن کو اس وجہ سے ہی دل کا اٹیک ہوتا ہے، اس وجہ سے ہی فالج ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک اور مجھے بات بتائیں، اکثر دیکھا ہے کہ ہم ٹھنڈا پانی پی رہے ہوں تو ہمارے گٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے، وہ کیوں ہوتی ہے؟ اب دیکھیں، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اب سردی کا توڑ گرمی ہے، جب آپ گرمی میں بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اس سے آپ کا سٹمک جو ہے وہ بھی جام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پٹھے آپ کے جو اعصاب ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے گرمیوں میں پٹھوں کے کھچاؤ کا مریض بہت زیادہ آتا ہے، حالانکہ گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے تحلیل ہوتی ہے، آپ کے اندر جو ہے نا لچک پیدا ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، ہم اے سی سے نکلتے ہیں فوراً گرمی میں، گرمی سے فوراً اے سی میں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے جو پٹھے ہیں یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حکیم صاحب ٹائم بہت کم ہے، سوال بہت زیادہ ہے، مجھے بتائیں آپ نے کھانے کے بارے میں بتایا کہ کون کون سے کھانے کھانے چاہیے، مگر پھل کون کون سے کنزیوم کرنے چاہیے، پلیز جلدی سے بتائیں۔ پھل ایسی چیز ہے، ایسے افراد جن کا بلڈ پریشر ہائی ہے وہ ایپل کا استعمال کریں،
میٹھا والا ایپل بہت اچھا ہے, انار ہو میٹھا والا بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ یہ امرود میٹھا کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, پپیتا اگر میٹھا ہو تو وہ کھا سکتے ہیں. اسی طرح جو افراد ہیں جن کو لیفٹ سائڈ پہ فالج ہوتا ہے ان کے لیے انجیر ہے, کھجور ہے, کاجو ہے, پستہ ہے, اخروٹ ہے, اور ڈرائی فروٹ زیادہ استعمال کریں, ٹھیک ہے, انجیر کا استعمال کریں, ٹھیک ہے, تو وہ زیادہ اچھا ہے. اسی طرح جو میں نے خشکی کی وجہ سے بتایا اس میں پپیتا خوبانی بہت زیادہ اچھی ہے, اور اسی طرح انجیر بہت زیادہ اچھی ہے کیونکہ یہ ایسی چیزیں گرم تر ہیں, یہ کولیسٹرول کو کم کرتی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ حکیم حافظ محمد فرحان حنیف صاحب, ہمارے پروگرام میں آئے ہیں, زبردست قسم کی ریمیڈیز بتائی ہیں, جن کو لکوا ہے, جن کو فالج ہے, جن کو کہتے ہیں کہ بہت بری ان کی سچویشن ہے, مگر ایسی ریمیڈیز جو ہیں وہ بنا کر اپنا علاج خود کر سکتے ہیں. اور یہ جو علاج ہے یہ دماغی طور پہ ہوتا ہے, اس کا جسمانی سے کوئی کہتے ہیں نا کوئی واقفیت نہیں ہے, کوئی اس کا سروکار نہیں ہے. مگر پھر بھی جو لوگ جو سمجھتے ہیں کہ آئلز کے ذریعے وہ یہ علاج کر سکتے ہیں تو بہت غلط ہیں. ریمیڈیز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. اپنے گھر میں ضرور ریمیڈیز آپ لوگ بنائیں اور ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو یہ ریمیڈیز کتنی کارآمد لگی ہیں. چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, بریک میں واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ویوز, خوبصورت نظر آنا ہم سب خواتین کا حق ہے, اور یہ حق جو ہے یہ کوئی نہیں چھین سکتا اور نہ چھیننا چاہیے. تو جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے, دھوپ کی وجہ سے جو سکن ہے ہماری وہ بھی خراب ہو رہی ہے, کہیں کہیں سے بلیک آؤٹ ہو رہی ہے, کہیں کہیں سے اس کے پورس کھل رہے ہیں, کہیں کہیں سے اس کے سیبم کے اوپر آئل آ رہا ہے, اور ایکنی بھی ہو رہی ہے. ان تمام چیزوں کو ہم کیسے کرب کر سکتے ہیں, کیونکہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے سمرز ہے, سمرز میں شادیاں بھی ہونی ہیں, آگے آگے ایونٹس بھی آنے ہیں, اور ایونٹس میں خوبصورت بھی دکھنا ہے, تازہ بھی دکھنا ہے, اپنے آپ کو اچھا ہو کے بھی کہتے نا دکھانا ہے. تو آج کل جو ہے وہ میک اپ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, میک اپ ٹرینڈ آؤٹ ہوتا جا رہا ہے, بلکہ اسٹیٹک پروسیجرز جو ہیں وہ ان ہو چکے ہیں, تاکہ میک اپ کے بغیر جو ہے آپ کی سکن کیسی لگ سکتی ہے. اس میں ہم نے جو ہے سمرز کے اوپر کون کون سے SPF کا استعمال کرنا ہے, سن بلاک کا استعمال کیسے کرنا ہے, پگمنٹیشن کو کیسے ختم کروانا ہے, تو ہم آج ان سب چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے. جو کہ خواتین دیکھ رہی ہیں ان سب کا ایک ہی ہوتا ہے, ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ سکن کو ہم نے مؤثر اور کارآمد کیسے بنانا ہے. تو آج جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سکن اسپیشلسٹ ہیں, اسٹیٹک کاسمیٹولوجسٹ اسپیشلسٹ ہیں, ون اینڈ اونلی, جن کو آپ جانتے ہیں, ان کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں, لائک بھی کرتے ہیں, ڈاکٹر کنول جاوید. السلام علیکم. ڈاکٹر کنول جواد کیسی ہیں؟ میں ٹھیک الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک تو آپ کی ویڈیوز بھی بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے, بہت زیادہ انویمی ہے. آپ کا ایک جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس پہ ملینز کی فالوئنگ ہوتی ہے. جیسے ہم سمرز کی بات کر رہے ہیں, سمرز میں پگمنٹیشن بہت بڑا پروسیس ہے اور بہت مسئلہ ہے. دھوپ میں نکلنے سے جلد کہیں کہیں سے کالی ہو جاتی ہے, کہیں کہیں سے وائٹ رہتی ہے. بالکل. اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں, سمر میں اگر ہم اپنی اسکن کیئر اچھی کریں نا تو ہم ان بہت سارے پرابلم سے بچ سکتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ جیسے ویدر چینج ہوگا نا, ہم اس کو بادر ہی نہیں کرتے کہ ہم نے اپنی پروڈکٹس چینج کرنی ہے, ہم نے اپنی اسکن کیئر روٹین میں کوئی چینج لے کے آنی ہے. لوگ اسے پرواہ ہی نہیں کرتے. جو اسکن کیئر روٹین آپ کی ونٹر سے چلی آ رہی ہوتی ہے اسے سمر میں فالو کرتے ہیں, جو سمر سے چلی آ رہی ہوتی ہے اسے ونٹر تک لے جاتے ہیں. جب بھی آپ کو لگے کہ ویدر چینج ہو رہا ہے اور آپ کی اسکن پہ بریک آؤٹس ہونا شروع ہو گئے, یا ایون ابھی شروع نہیں ہوئے ہیں بٹ آپ کی اسکن سینسٹیو ہے, تو آپ کو اپنے سب سے پہلے اپنے پروڈکٹس پہ دھیان دینا چاہیے. کیونکہ اس موسم میں آپ کو پتہ ہے ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے, اور ہیومیڈیٹی کی وجہ سے آپ کے پورز کلاگڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کے پورز کلاگڈ ہوتے ہیں تو سیبم پروڈکشن انکریز ہونے کی وجہ سے آپ کی اسکن پر ایکنی کا بریک آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی جو اسکن ہے وہ برن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس ہیومیڈیٹی کی وجہ سے. آپ کی جو اسکن ہے اس میں پگمنٹیشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو آپ نے کرنا کیا, اپنی اسکن کو پروٹیکشن زیادہ دینی ہے. کیسے پروٹیکشن زیادہ دینی ہے؟ آپ نے آئل پروڈکشن سے بچانا ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے پروڈکٹ یوز کرنے, ایسے فیشل کلینزرز یوز کرنے یا فیس واش یوز کرنے جن میں منڈالک ایسڈ زیادہ ہو, جن میں گلائکولک زیادہ ہو, جو ایسے ہوں جن میں آپ کو پتہ ہو کہ جب ہم انہیں یوز کرتے ہیں تو ہماری اسکن ایکسفولیٹ کرتی ہے, ہماری اسکن سے آئل پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. منڈالک ایسڈ, بالکل منڈالک ایسڈ آپ یوز کریں. آپ ایسے کلینزرز کا فیس واش کا انتخاب کریں جس میں منڈالک ایسڈ کی پروڈکشن ہو, جس میں منڈالک ایسڈ شامل کیا گیا ہو. سو بہت ایزیلی اوور دا کاؤنٹر بہت سارے ایسے ریناؤنڈ ہیں جن کو آپ لے سکتے ہیں میڈیکل اسٹور سے جا کے. کسی کی
की ब्रांड का भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले लें, बस उसके अंदर जो प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट है, वो मेंडालिक एसिड होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हम कौन सा सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, SPF 60 लगाएं, SPF 100 लगाएं या 50 लगाएं, तो आप इस गर्मी के हिसाब से कौन सा रिकमेंड करती हैं? देखिए बेस्ट ये होता है कि एशियन स्किन जो है उसके लिए 40+ SPF इज गुड। आप कोई भी SPF ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। फॉर सपोज अगर 40 SPF वाला आपको 97% दे रहा है प्रोटेक्शन, तो आपको जो हमारा 50 वाला है या 100 वाला इवन वो 98% देगा। अच्छा जी बिल्कुल, इतना ही मामूली सा फ़र्क होता है। लेकिन एशियन स्किन के लिए 40+ या अब जितना धूप और गर्मी ह्यूमिडिटी है, मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि 50+ SPF होना ज़रूरी है। लेकिन उसकी टाइप कौन सी होनी चाहिए? वो जेल बेस्ड होना चाहिए, वो आपका क्रीमी होना चाहिए, कैसा? अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने जेल बेस्ड यूज़ करना है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने क्रीमी यूज़ करना है। सिंपल, ये आपको डिफ्रेंसिएशन पता होनी चाहिए कि आपकी स्किन टाइप क्या है। अगर आपको स्किन टाइप पता होगी तो आपके लिए सन ब्लॉक चूज करना ईजी हो जाएगा। हमने अक्सर देखा है कि स्किन के जो रिलेटेड में इतने क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ ताकि टाइम कम है, बट आई वांट टू आस्क मोर क्वेश्चंस। हमने देखा है पिगमेंटेशन हो जाती है, एक साइड ब्लैक है, ये साइड पे ब्लैक्स है, गर्दन पे देखा है पिगमेंटेशन है, उसका क्या इलाज है? देखिए उसका सिंपल सा इलाज ये है कि आपने सन ब्लॉक 4 आवर्ली यूज करना है अपने मॉइस्चराइजर के साथ डेली, दिन में। आप चाहे घर में रहें बाहर जाएं, सन ब्लॉक आपने कंपल्सरी है ना। आपने मेकअप करना है, पहले सन ब्लॉक लगाएं, उसके बाद मेकअप करें। नंबर 1 आपकी ये कहते हैं कि आपने ये प्रिकॉशंस लेनी है, ठीक है। बट पिगमेंटेशन हो गई, अब क्या करें? आपने ऐसा प्रोडक्ट, सबसे पहली बात तो ये कि घर में टोटके ना करें, बेहतर ये है, क्योंकि पिगमेंटेशन एक ऐसा मसला है जो कि रिकरेंट होता है, मतलब आप रिकर हो जाता है। तो आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना है। वो ऐसे प्रोडक्ट आपको देंगे जिनमें ग्लाइकोलिक एसिड होगा, क्योंकि वो पीलिंग करवाएगा, एक्सफोलिएशन करवाएगा। नंबर 2 उसमें कोजिक एसिड होगा, उसमें समहाउ विटामिन सी होगा, ग्लूटाथायोन होगा, तो वो आपकी स्किन को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट भी करते हैं और आपको सेव भी कर लेते हैं पिगमेंटेशन से। डॉक्टर साहिबा, हमने देखा है कि जो ख़वातीन है वो 7 किस्म की क्रीम्स को घोल के लगाती हैं और कहती हैं कि इससे जो है हाइपर पिगमेंटेशन ख़त्म होती है। और हमने अक्सर देखा कि अक्सर लोगों ने हमें बताया है, अक्सर जो आती हैं मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कहती हैं कि भाई इससे हमारे स्किन को गोरापन मिलता है या हमारी स्किन सही होती है। आप रिकमेंड करती हैं वो 7 क्रीम्स का मिक्सचर? बिल्कुल नहीं करती, हाईली कंडेम करती हूँ मैं उनको, क्योंकि वो 7 क्रीम्स का मिक्सचर आपको 1 महीने 2 महीने या 1 साल के लिए तो इस सब चीज़ों से निजात दे सकता है और आपके रंग को गोरा गोरा कर सकता है। लेकिन बाद में वो जो गोरा गोरा आपके लिए कयामत बनता है ना, वो पिगमेंटेशन हमारे लिए ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाती है उन 7 क्रीम्स के या 5 क्रीम के या 6 क्रीम के इस्तेमाल के बाद। सो प्लीज़ 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 किसी भी इमीडिएट इफेक्ट के लिए अपनी स्किन का सत्यानाश ना करें, क्योंकि वो मर्करी उनमें होता है, स्टीरॉयडल बेस्ड होती है। स्टीरॉयड हमारी भी मेडिकेशन में होता है, लेकिन वो बड़ा कंट्रोल मिकदार में होता है। सो प्लीज़ ऐसी किसी भी क्रीम को आप यूज़ ना करें जो कि क्रीमों का मिक्सचर होता है या जिनमें मर्करी या स्टीरॉयड ज़्यादा होता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि एक्नी के बाद बहुत से निशान रह जाते हैं, जिनको लोग नींबू मल रहे होते हैं या डिफरेंट किस्म की रेमेडीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रेमेडीज एक होम बेस्ड एक तरीका है। आप क्या रिकमेंड करती हैं कि निशानों को कैसे हम लोग अपने स्किन से ख़त्म कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो ये कि अगर आपकी स्किन पर आप होम रेमेडीज लगाती हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। आप ऐसे टोटका जो आपकी स्किन पर जो हमारी अम्माओं के ज़माने से चला आ रहा है हम यूज़ करें, कोई हर्ज नहीं है उसमें। लेकिन शर्त ये है कि आपकी स्किन को सूट करना चाहिए। फॉर सपोज आप लीमू अपने फेस पे मल रही हैं, वो आपकी स्किन को सूट ही नहीं कर रहा है, वो बजाय आपकी स्किन से निशान हटाने के वो आपकी स्किन को बर्न कर देगा। सो किसी भी किस्म के निशानात, अगर वो एक्नी के मार्क्स हैं या कोई भी निशान है, तो सबसे पहले वो टोटका लें जो आपको सूट करता है, जिसमें टर्मरिक अगर आप लेमन के साथ मिक्स करते हैं वो भी बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी शामिल होता है, हल्दी जिसे हम कहते हैं। ये आप ऐसी चीज़ें हैं जो आपके किचन में अवेलेबल होती हैं। खीरा अगर आइस क्यूब्स बना के उसकी आप रख लें अपने फ्रिज में और दिन में 1 मरतबा पूरे फेस पे उसका मसाज करें, काफ़ी हद तक वो आपके पोर्स को भी बंद कर देता है, उन्हें क्लीन भी करता है और आपको रिफ्रेशिंग और हाइड्रेशन देता है। उसके अलावा अगर आप निशानों की बात करें तो एलोवेरा इज़ बेस्ट। एलोवेरा को आप यूज़ कर सकते हैं, उसे भी आइस क्यूब्स बना के रख लीजिए और उसे ज़रूर आप दिन में लगाइए। टर्मरिक हुआ, एलोवेरा, खीरा, ये सब इनमें थोड़े थोड़े से ब्लीचिंग एजेंट भी होते हैं, तो वो समहाउ आपके निशानों को भी ख़त्म कर देते हैं अगर आप टोटके ही करना चाहते हैं। बट अगर फिर भी आपका मसला हल नहीं हो रहा तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट विद योर डर्मेटोलॉजिस्ट, बिकॉज डर्मेटोलॉजिस्ट आपको ये बताएगा कि वो कितने डीप इनसाइड आपको स्कार्स हैं। तो बेहतर ये ऊपर है कि स्किन से नीचे, बिल्कुल स्किन की जो 3 लेयर्स हैं उनमें है, ये आपको बिल्कुल सुपरफिशियली फील हो रहा है। डॉक्टर साहब एक और सवाल इधर ये है, डॉक्टर साहब कहेंगे ये सवाल पे सवाल पूछी जा रही है, जो ख़वातीन ओवर 40 होती हैं जिनको वाटर रिटेंशन
ریٹینشن کا مسئلہ ہے, صبح اٹھتی ہیں تو منہ سوجا ہوا ہوتا ہے, آنکھوں میں پفینس ہوتی ہے, وہ کیسے ان چیزوں کا خیال رکھ سکتی ہیں؟ کون سا پروسیجر ان کو کرانا چاہیے جس سے ان کی واٹر ریٹینشن ختم ہو سکے؟ دیکھیے اس کے لیے بہتر یہ کہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھائیں لازمی. اس کے لیے میں ایک آپ کو دیسی نسخہ بتانے جا رہی ہوں جو آپ کی واٹر ریٹینشن بھی کم کرے گا, باڈی سے سویلنگ بھی کم کرے گا. اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 1 لیٹر تقریباً پانی لینا ہے, دیگچی میں اسے اچھے سے ابالیں. ابالنے سے پہلے سچ اس میں آپ نے مکس کرنا ہے زیرہ, اجوائن اور سونف ایکول کوانٹٹی میں, اور وہ جو آپ نے 1 لیٹر پانی لیا تھا وہ آپ کا تقریباً 1 مگ رہ جانا چاہیے. اس کے بعد آپ اسے نکالیں, اس میں پنچ آف گڑ آپ نے شامل کرنا ہے اور ادرک کا جوس آپ نے 1 ٹیبل سپون شامل کرنا ہے اس میں, اور اسے رکھ لیں پوری رات کے لیے. صبح آپ اس کو نہار منہ پی لیں اور اس کے 2 گھنٹے تک آپ نے کچھ کھانا نہیں ہے. اس سے کافی حد تک آپ کی باڈی کی جو سویلنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ کا صرف فیس سویل ہوتا ہے تو آپ نے کرنا یہ کہ میں نے کافی جگہ بتایا بھی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم آئس کا ہیک کرتے ہیں, سیلیبریٹیز کا فیوریٹ ہے وہ, کہ آپ نے ایک بال میں پانی لینا ہے ٹھنڈا, اس میں آئس کیوبز ڈالنی ہیں اور جتنی دیر تک اپنے فیس کو اس میں ڈپ کر سکتی ہیں, لائک آپ 10 سیکنڈ سے سٹارٹ کریں, 20 سیکنڈز, ہاف منٹ, 1 منٹ, اٹس اپ ٹو یو. آپ اس میں ڈپ کریں اور رکھیں اور واپس باہر نکالیں, پھر اس کے بعد دوبارہ ڈپ کریں. تقریباً 15 منٹ تک آپ نے یہ پروسیس کرنا ہے. اس سے کافی حد تک آپ کی جن کو پفینس ہوتی ہے آئیز میں, فیس پر سویلنگ ہوتی ہے, اٹھنے کے بعد ریڈنس ہوتی ہے, آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ آپ کو کوئی اسکن کا ایشو نہ ہو, ایگزیما نہ ہو, سورائسس نہ ہو, ڈرماٹائٹس نہ ہو, اس طرح کا کوئی اسکن کا پرابلم نہ ہو, تب آپ یہ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کا فیس فریش بھی رہے گا, سویلنگ بھی نظر نہیں آئے گی اور میک اپ کے لیے بھی 100% ریڈی رہے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ریڈ کارپٹ فیشیل بتا دیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وائٹامن ڈرپس لگ رہی ہیں, وائٹننگ ڈرپس لگ رہی ہیں. آپ ان ڈرپس کو کیا سمجھتی ہیں, لگوانی چاہیے اور کس ایج اسٹریٹا کو لگوانی چاہیے؟ دیکھیں یہ وائٹننگ تو میں اسے نہیں کہوں گی, بٹ یہ برائٹننگ امیون بوسٹرز ہوتے ہیں جو ہم لگاتے ہیں. بالکل میں بھی لگاتی ہوں, میری کلینک پہ بھی لگتی ہیں. اس میں فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ملٹیپل وائٹامنس شامل ہوتے ہیں, اس میں گلوٹاتھائیون شامل ہوتا ہے جو کہ FDA اپروو نہیں ہے, بٹ ہم اس کو ایک مطلب کنٹرول مقدار میں دیتے ہیں, تو ان سے آپ کی باڈی کا امیون سسٹم جو ہے وہ بوسٹ ہوتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کی باڈی کا جو ایکچوئل کلر ہے اس سے 1 ٹون لائٹر آپ کا کلر ہو جاتا ہے. نمبر 3, کس ایج گروپ کو لگوانا چاہیے؟ آفٹر 25 ایئرس آف ایج آپ لگوا سکتے ہیں, بیکاز ان کا ایز سچ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. ہم اس میں لیور اور کڈنیز کے ٹیسٹ کروا کے پھر یہ ڈرپس سٹارٹ کرواتے ہیں اور ان بٹوین بھی اسے کرواتے رہتے ہیں تاکہ آپ کا لیور اور کڈنی کا اسٹیٹس ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں کہ کسی بھی وجہ سے وہ چینج نہ ہو رہا ہو. سو دیز آر ویری لائک گڈ, آپ انہیں کروا سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, لیکن انڈر دا سپرویژن آف یور ڈاکٹر, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو نہیں پتا, وہ ڈاکٹر نے دیکھنی ہے. سو بہتر یہ ہے کہ آپ اسے لگوائیں, سپرویژن میں لگوائیں, اپنے ٹیسٹ کلیئر ہوں تو لگوائیں. اور آپ کا پرپس جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ گورا ہونا نہیں, وائٹ ہونا نہیں, برائٹن اپ ہونا, اسکن کا فریش ہونا, بالکل آپ کی اسکن کا ہیلدی ہونا. ڈاکٹر صاحبہ ایچ ڈی فیشیلز بہت زیادہ ان ہو گئے ہیں, ہائی ڈیفینیشن فیشیلز جن کو کہتے ہیں, آپ ریکمینڈ کرتی ہیں, اور ریکمینڈ کرتی ہیں تو کن کن خواتین کو ریکمینڈ کرتی ہیں, وہ بھی ایج گروپ بتائیں پلیز. دیکھیں وہ ہم آفٹر 30s اور لیٹ 30s میں سٹارٹ کرواتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آج کل بہت جلدی ایجنگ سائنز آنا شروع ہو جاتے ہیں, فیمیل میلز دونوں پر. یہ بیکاز اس کا ریزن ہماری ڈائٹ ہے سب سے بڑا, ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, اور اپنی اسکن کیئر کو پراپرلی نہ کرنا, فاسٹ فوڈ کھانا بہت زیادہ, سونے جاگنے کی روٹین بہت خراب ہونا. تو آفٹر 30s اور لیٹ 30s میں آپ بالکل یہ فیشیلز کروا سکتے ہیں. اس میں اینٹائی ایجنگ ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں, اس میں ہمارے پاس بیبی بوٹاکس ہوتا ہے, اس میں ہم منی لفٹ کرتے ہیں, اس میں ہمارے پاس اسکن بوسٹرز شامل ہوتے ہیں. تو یہ ملٹیپل ٹریٹمنٹس ہیں جو آپ کروا سکتے ہیں, اور لٹرلی اس کے ریزلٹ سائیڈ افیکٹس بھی نہیں ہیں, ایز سچ کوئی نہیں ہے, اگر آپ کا ڈاکٹر اچھا ہے تو. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ہمارا ڈاکٹر بہت اچھا ہے, اور ڈاکٹر کنول جاواد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, تو ایسا کیا نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر کیوں نہیں اچھا ہو. اسکن کو تر و تازہ کیسے رکھنا ہے, اچھا کیسے نظر آنا ہے, اور رونق کیسے دوبالا کرنی ہے, ہم نے آپ کو بتایا. مختلف ٹریٹمنٹس کے ٹریٹمنٹ ضرور کریں, مگر اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے ٹریٹمنٹ کرائیں, کیونکہ ہر ٹریٹمنٹ ہر شخص کو, ہر خاتون کو سوٹ نہیں کرتی. ملیں گے اگلے پروگرام میں, مگر ملنے سے پہلے آپ نے ہمارے سوشل میڈیا پہ ضرور جانا ہے, نیو پاکستان پر, اور آپ کو بتانا ہے کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا, مزید کون سے کانٹینٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.